नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मेराज के सिलसिले में पिछले प्रोग्राम में हमने जावेदनामा से हज़रत की नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अरवाह से जन्नत में मुलाकात का तज़किरा किया था। अहमद शाह अब्दाली ने अल्लामा से अमीर अमानुल्लाह ख़ान की हिंदुस्तान में छोटी छोटी हुकूमतों के बारे में पूछा था और अल्लामा ने अफ़गानों की सादगी और खाना जंगी के बारे में बताया था। आइए जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और अल्लामा साहब की अरवाह की जन्नत में मज़ीद क्या बात हुई। हस्बे साबिक मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। शुक्रिया प्रोफेसर। सर, पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ ख़त्म किया था कि अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा से पूछते हैं कि भाई अफ़गानों का कुछ हाल बयान करो जन्नत में जब मुलाकात होती है। तो अल्लामा ने ये बताया था उन्हें कि वो आपस में लड़ रहे हैं। सही। तो फिर अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा के हाथ कुछ पैगाम भी भेजा और उन्हें नसीहत की। तो सर क्या नसीहत की है अफ़गानों को उन्होंने, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। सही। अफ़गानों को हज़रत अहमद शाह अब्दाली ने जी जो बुनियादी नसीहत की थी उसमें हमें कुछ बुनियादी तौर पे दिल के एतबार से एक जी जी ठीक है जी, बिल्कुल सही कि जो दिल है ना उसके आइन को जो है वो देखा जाए और उसके बाद वहदत की बात की थी। बिल्कुल ठीक है। और यानी उनके जो लड़ने और झगड़ने का मामला है उसका उन्होंने कहा था ये दिलों में फतूर आया हुआ है। बिल्कुल सही और असल उस वहदत से ये कटे हुए हैं जहां नजरिए तौहीद एक होता है तो मिल्लत एक बनती है। बिल्कुल ठीक। उसी टेक्स्ट को हम लेते हैं तो अब्दाली के टाइटल के साथ कलाम के अंदर फरमाते हैं कि दर निहादे मा तबो ताबस दिल अस्त। फरमाते हैं हमारी निहाद में, हमारे जिस्म में, हमारी सरिश्त में जो तबो ताब है वो दिल से है। खाकरा बेदारी ख्वाब अज दिल अस्त। और इस जिस्म को बेदार समझो या इसको नींद में समझो तो ये भी दिल की वजह से ही होता है। तंज मर्गे दिल दिगर गूं मी शवद। फरमाते हैं जब दिल मर जाता है तो जिस्म और तरह का हो जाता है। दर मसामतश अर्क खूं मी शवद। और इसके मुसामात में जो पसीना है वो खून बन जाता है। दर फसादे दिल बदन हीच अस्त हीच। फरमाते हैं कि जब दिल में फसाद आ जाता है तो फिर जिस्म की कोई हैसियत नहीं, हेच है वो। बिल्कुल। दीदा बर दिल बंद व जुज बर दिल मपीच। तो फरमाते हैं इसलिए दिल पे तवज्जो करनी चाहिए। दिल ठीक है तो सब ठीक है। वो हदीस शरीफ भी है ना सर, बिल्कुल ऐसे कि जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। बिल्कुल। जब वो सही हो जाए, फिल जसद मुदग़ा। हाँ कि जिस्म में एक लोथड़ा है। जी जी इंसान खद सलहल जसद कुल्लु। अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक। इन फसदत फसदल जसद बिल्कुल ऐसे। और कार्डियोलॉजिस्ट भी आज यही बताते हैं कि ये रईसुल आज़ा है, हाँ इसमें खराबी हो जाए तो सब कुछ खराब बिल्कुल है। सही है जी जी सर। तो उसके बाद कहते हैं आसिया यक पै करे आबो गिलस्त। फिर फरमाते हैं कि एशिया जो है ये पैकरे आबो गिल है, ये एक जिस्म है। मिल्लत अफ़गान दरां पै कर दिल अस्त। और मिल्लत अफ़गान को इसमें समझो इस जिस्म में कि वो दिल की मानद है। सही। तो अब ये वो बुनियादी हज़रत अब्दाली का जो है वो स्वा की तरफ से एक पैगाम था सर जो वो दे रहे हैं। जी। और मज़ीद आगे कहते हैं कि अज फसादे ऊ फसादे आसिया। फरमाते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में कोई मसला बन जाए तो पूरे एशिया पे उसका असर होगा। दर कशादे ऊ कशादे आसिया। और अगर अफ़गानिस्तान में कुशादगी आ जाए तो पूरा एशिया खुशहाल हो जाएगा। ठीक। सर ता दिल आज़ाद अस्त तन। फरमाते हैं जब दिल आज़ाद है ना तो तन भी तभी आज़ाद हो सकता है। वरना काहे रा रहे बाद अस्त तन। वरना इसकी हैसियत एक तिनके की है जिसको हवा उड़ाती फिरती है। हमचू तन पाबंदे आइन अस्त दिल। तो फरमाते हैं कि जिस्म की तरह हम चू तन, जिस्म की तरह दिल जो है वो भी आइन का पाबंद है। मुर्दा अज की जिंदा अज दी अस्त दिल। कीने से ये मुर्दा हो जाता है और दीन से जिंदा हो जाता है। यानी फरमा रहे हैं कि अफगानियों को चाहिए कि दीन की तरफ जो है वो रगबत करें और उससे रहनुमाई लें। देखिए पहले तो यह है कि दिल की अहमियत बताई है कि बदन में क्या होती है। जी। और आगे फिर एशिया की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इसके अंदर अफगानिस्तान की उसकी कैफियत बताई। बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। यही तो
یہی تو منفرد حکیم الامت ہے نا، سبحان اللہ، واہ، کہ جو نہ صرف تشخیص مرض کرتے ہیں بلکہ علاج مرض بھی بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آگے مزید کہتے ہیں کہ قوت دین از مقام وحدت است، فرماتے ہیں دین کی جو قوت ہے یہ وحدت کی وجہ سے ہے، وحدت از مشہود گردد ملت است، اور جب وحدت مشہود ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر ملت بنتی ہے، سب اکٹھے ہو جائیں۔ اب اس سے یہ دیکھیں کہ گریجولی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس دل کی زندگی قوت دین کے ساتھ ہے، صحیح صحیح اور یہ پھر جب مقام وحدت میں سے ایک مقام اسے قرار دیا گیا ہے، صحیح صحیح، اور یعنی کہ بات شروع ہوئی تھی کہ افغان کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ افتراق و انتشار کیوں ہے، تو پرابلم مذہب کی طرف ڈائگنوز جائیں کر گے کے تو یہ کینہ اور یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو بطور ملت ایک سامنے نظر آئیں گے، پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے عرب کے لوگ جتھوں میں بٹے ہوئے تھے، ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کیا کیا، جمع کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کیا کیا، اپنے رسول کریم کو بھیجا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انہوں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ادھر بھی دل کی بات آ رہی ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور رسول کریم کی اس آمد کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ واہ، تو یہ وہی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ حضرت ابدالی کے کلام میں بھی افغان کے ان جتھوں کے لیے مل رہی ہے، بالکل کہ جو اتنی اچھی لوکیشن پہ واقع ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ دین کی اقدار کا احیاء کریں، اور قوت دین از مقام وحدت است، اور تمہاری وحدت کا جو مقام ہے نا وہ اس قوت دین کے ساتھ تمہیں ملے گا، وحدت ار مشہود گردد ملت دست، بالکل ٹھیک ہے۔ سر اس سے اگلے بند میں اگر ہم دیکھیں تو احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ ایران پہ، ترکی پہ اور افغانستان پہ سخت تنقید بھی کرتے ہیں۔ صحیح، تو ایک تو یہ بتائیں کہ وہ تنقید کیوں کرتے ہیں، اور دوسرا وہ یورپ کی ترقی کا راز بھی بتاتے ہیں، صحیح، اور ان کو وان کرتے ہیں کہ ان کی ترقی کا راز یہ ہے، جس چیز کے پیچھے تم پڑ گئے ہو نا وہ نہیں ہے۔ یہ اس پہ تھوڑا سا ایکچولی یہ بڑے نا دیکھیں کہ یہ پورا ایک ٹرائکا ہے، جی یہ جیوگرافیکلی بھی بڑے ملتے ہیں، ایسے ہی، اور ایشیا سے ہوتے ہوتے آگے یورپ کو جا کے ٹکراتے ہیں، جی جی بلکہ آدھا تو ترکی یورپ میں ہے۔ جی بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ ان تینوں کی بڑی جیوگرافیکلی اہمیت بھی ہے، اور اللہ نے یہ خطے مسلمانوں کو بھی دیے تھے، بالکل ایسے، لیکن مغربی جب آندیاں چلتی رہیں، ان کے اثرات آتے رہے، تو اس کے بعد آگے کیونکہ وہ ساری وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً افغان امان اللہ جی نے افغانستان کے اندر جی لوگوں پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں، ہاں یہی انہوں نے بھی کہا کہ جی انگریزی جو کلچر ہے اس کو روش ہے یا کلچر ہے اس کو اپناؤ اب، جی، اور اسی طرح جو رضا شاہ پہلوی ہے اس نے خواتین پہ پردے کی پابندی لگا دی، اور اس قسم کے معاملات کہا جی برقع نہیں پہننا، ممنوع قرار دے دیا، بالکل ایسے، جی، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال ہاں تیسری طرف جو ہمیں نظر آتا ہے، جی جی، اس نے تو ایک تو رسم الخط کو چینج کر دیا، عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی لے آئے، ہاں یہ بہت بڑا ایک اس نے غدر کیا سر، کہ اس نے وہ ہلاکو اور دوسروں کی تہمتیں نہیں لی کہ جنہوں نے ماقبل لٹریچر سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے انہیں کیا کیا، دجلہ و فرات میں بہا دیا، صحیح، لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ جو ان لوگوں کا رسم الخط تھا وہ عربک تھا، ہاں اس نے اس کو چینج کر دیا، جی، آہستہ آہستہ بوڑھے لوگ لائبریریوں میں رہ گئے، صحیح، اور پھر کیا ہوا، انہی کی اولاد نے وہ پرانی کتابیں اٹھا کے وہ بیچ دیں اور ان کو ردی میں پھینک دیا، کیونکہ وہ جو اگلی نسل تھی صحیح، وہ عربک نہیں، وہ گریک جو رسم الخط ہے، یونانی رسم الخط وہ پڑی ہوئی تھی، بالکل ایسے، تو یہ وہ جو غدر ہوئے تھے ملت کے ساتھ، ان چیزوں کی جانب اشارہ پھر یہ بال کٹوانا شروع ہو گئے، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے تو لکھا ہے کہ جی پہلی دفعہ جو ترک خواتین ہیں انہوں نے مقابلہ حسن میں بھی شرکت کی، مقابلہ حسن، جی جی جی، بالکل، اور یہ سات پنڈلیاں جو ہیں یہ ننگی رکھنا، یہ تو آج کل بھی ہم میں چل رہی ہیں چیزیں ابھی تک، تو یہ اس نے سٹارٹ کروائی، یعنی کہ یہ وہ جو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اس اڈاپشن کے بعد اس کے اثرات نسل در نسل ایک صدی گزر گئی ہے، جی جی، لیکن وہ اثرات آج بھی ہم اسی طرح فالوئنگ کے اندر جو ہے اسی پہ احمد شاہ جو ہیں وہ بتدریج وہی خوب کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ایسے ہی، ٹھیک ہے، تو اسی پہ تنقید ہے، اسی پہ یہ دیکھیے اب ہم کلام لیتے ہیں تو مزید یہی چیزیں آ جائیں گی کہ شرق را از خود بر تقلید غر، فرماتے ہیں کہ مغرب کی تقلید نے اہل مشرق کو تو اپنے آپ سے ہی لے لیا ہے، اب یہ حضرت از خود برد ابدالی جو ہیں ان کی چل رہی ہے جی جی وہ تنقید، جی،
باید این اقوام را تنقید غر. فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اہل مشرق ان پہ تنقید کرتے کہ یہ تمہارا کلچر کس طرح کا ہے، انہوں نے خود اپنا لیا. اب وہ بتاتے ہیں کہ مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے اور تم نے یہ رسومات تینوں نے اپنا کے کیا کس قوم کو کس ڈگر پہ بلا دیا. کہتے ہیں قوت مغرب از چنگو نہ از چنگو رباب. فرماتے ہیں مغرب کی قوت چنگو رباب سے، آلات موسیقی کی وجہ سے نہیں ہے. نیز رقص دختران بے حجاب، نہ بے حجاب جو عورتیں ہیں ان کے رقص کی وجہ سے ان کی ترقی ہے. نیز سحر ساحران لال روس، نہ ان کا جو حسن ہے، جو لالا رو ان کے لوگ ہیں ان کے چہروں کی وجہ سے بھی ان کی ترقی نہیں ہے. نیز اریاں ساکو نے از قطع موس. اور فرماتے ہیں کہ نہ ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ان کی عورتیں چھوٹے بال کٹوا کے کر لیتی ہیں یا اپنی پنڈلیاں ننگی رکھتی ہیں. سر محکمی اورا نہ از لا دینی است. فرماتے ہیں کہ پھر ان کی جو محکمی ہے وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ لا دین ہے. نے فروغش از خط لاطینی است. اور نہ اس وجہ سے ان کو فروغ یا ترقی مل گئی ہے کہ انہوں نے یہ جو یونانی رسم الخط ہے یہ اپنایا ہوا ہے. قوت افرنگ از علم و فن است. یہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو قوت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. اس پہ اصل زور. ہاں یہ اصل زور ہے. یہ جو تم تینوں نے ریفارمز کی ہے نا اور مغرب کا رنگ چڑھانے کا تم کوشش یہ کر رہے ہو کہ یہ ترقی کا راز نہیں ہے. ترقی کس کے اندر ہے؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا مانتی ہے، ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ جتنا وہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو لے کے آگے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے نا، ان کے علم کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں جو میں نے ابھی اے آئی پہ کام کچھ کر رہا ہوں، اے آئی اور ایتھکس کا کلسٹر دیکھ رہا ہوں، تو انڈسٹری کے جو بڑے بڑے ریولیوشنز آئے ہیں نا، ابھی ہم کوئی 3 پوائنٹ کچھ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور وہ انڈسٹری 5.0 اس کو لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے ہی. اور ہم ابھی تک ان چیزوں میں جو وہ یوز کر چکے ہیں، جس چیز کو وہ نشان راہ بنا کے منزل کی جانب آگے چلے گئے، ایسے ہی ہم اسی نشان راہ کو منزل سمجھ کے اس کے اندر ٹامک ٹوئیاں کھا رہے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ مسائل واقعی ہمارے اندر موجود ہیں. اصل میں قوت افرنگ از علم و فن است. علم کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے. سر از ہمیں آتش چراغش روشن است. فرماتے ہیں اسی آگ کی وجہ سے ان کا چراغ روشن ہے، علم کی وجہ سے. حکمت از قطو برید جامنیست. اور فرماتے ہیں یہ جو علم ہے یا حکمت ہے یہ لباس کو چھوٹا بڑا کرنے سے نہیں آتی. مانے علم و ہنر امامہ نیست. اور علم حاصل کرنے کے لیے امامہ بھی جو ہے وہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اپنا کلچر اپنا کے بھی وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. علم و فن را اے جوان شوخ و شنگ. فرماتے ہیں اے جوانوں، شوخ شنگ جوانوں، علم و فن کے لیے. سر علم و فن را اے جوان شوخ و شنگ مغز می باید نہ ملبوس فرنگ. فرماتے ہیں مغز چاہیے، یہ لباس کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. وہ انٹلیکچوئل اپروچ چاہیے. جی انٹلیکٹ چاہیے. انٹلیکٹ چاہیے. سر اور اس کے بعد ہے اندری را جز نگاہ مطلوب. فرماتے ہیں اس راستے میں نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور این کلا یا آن کلا مطلوب. ہاں یہ ٹوپی یا وہ ٹوپی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پہننی ہے اور وہ نہیں پہننی. فکر چالاک اگر داری بس است. فرماتے ہیں اگر تمہاری فکر چالاک ہے، اگر تم انٹیلیجنٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے. سر طبع دراک اگر داری بس است. اور اگر تمہاری طبع دراک ہے، سمجھنے والی ہے، وہی بات ہے، انٹیلیجنٹ ہو، ذہین ہو، تو پھر تم وہ علم حاصل کر سکتے ہو. کپڑے جیسے مرضی پہنو، بال بے شک آپ اپنے کلچر کے حساب سے رکھو. تمہاری اپروچ ہونی چاہیے. اپروچ وہ ہونی چاہیے. گر کسے شبہا خورد دود چراغ. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راتوں کو چراغ کا دھواں کھاتا ہے، مراد وہ اسٹڈی کرتا ہے. وہ شمع اے شمع تجھ پہ یہ رات عمر باری طبی ہے جس طرح. ایک یہ بھی ہے اس طرح. جی عمر گزاری ہے میں نے اس طرح. وہی بات. گیرد از علم و فن و حکمت چراغ. تو فرماتے ہیں کہ جو راتوں کو چراغ کا دھواں کھاتا ہے یعنی اسٹڈی کرتا ہے تو علم و حکمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. پے علم چو شمع می باید گداز. بالکل ایسا. علم کے لیے تمہیں شمع کی طرح پگھلنا پڑتا ہے. ہاں پگھلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں اس پہ ایک اور بڑا عمدہ شعر ہے کہ دین چیست سراپا سوختن اندر طلب. واہ. انتہائش عشق آغازش ادب. واہ. تو یہ ہماری وہ ایسٹرن روایت ہے بالکل ایسے کہ جو ادب سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا عشق کے اوپر ہے. تو پروفیسر صاحب اس پورے کلام سے، ویسے تو کلام آگے بھی موجود ہے لیکن وقت کی کچھ تنگی دامن گیر ہے، اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ نے جیسے اس دور میں ان 3 لوگوں امان اللہ کا افغانستان کے اندر اور رضا شاہ پہلوی کا ایران کے اندر اور مصطفیٰ کمال پاشا کی جو ریفارم ترکی کے اندر جو ہے وہ دکھائی ہیں،
تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایکچولی یہ جس چیز کو ویسٹرنائزیشن کا نام دے کر رہے ہیں جی ویسٹ ان بنیادوں پہ نہیں ہے، اریانی فحاشی ان چیزوں، بالکل ان کی طاقت کا راز علم، حکمت، یعنی جو چیز ایجادات لینی تھی وہ نہیں ہم نے لی نا، وہ نہیں لی. تو فروعات میں آج پڑ بھی گئے. میرے خیال میں یہ وہ کلام ہے، آفاقی کلام ہے حضرت اقبال کا، بالکل ایسا، آج بھی ہمارے لیے یہ ہدایات ایسے ہی موجود ہیں بالکل کہ جو ہماری نسل نو اس کلچر کو اختیار کر کے، ان چیزوں کو اختیار کر کے، یا کہا جائے کہ اس میں ترقی ہے، اس کے اندر ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے کہ تم علم کی دنیا میں جب پوری دنیا رکی ہوئی اب تو ہو. حد ہی ہو گئی ہے نا، اب تو اس کلچر والے جو ہیں وہ تو اپنے مذہب کو کویسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایسا جیسے وہ 16 سینچری میں یورپ میں آئی، سائنس کی بہار آئی، تھوڑا ترقی ہوئی، تو انہوں نے کرسچینٹی کو شروع کر دیا کویسچن کرنا، اگرچہ اس میں کافی چیزیں تبدیل تھیں، لیکن ہمارا جو قرآن ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں حضرت اقبال نے جو اس پوری تہذیب کے اوپر کیا نا کمنٹ کہ یہ خودکشی کرے گی، ہاں بالکل شاخ نازک پہ بنتا ہے آشیانہ ناپائیدار ہوتا ہے، بالکل ایسا، اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تازی بے حاضر کی، یہ صنائی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. بالکل تو بنیادی طور پہ آپ نے تو فلسفیکلی بھی جی اور بڑے آرگومنٹس کے ساتھ ان کو ڈائگنوز کیا کہ یہ جو مسائل ہیں، اور یہ ان مسائل کو ویلکم کر رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویسٹرنائزیشن کر لی ہے. صحیح، اگر وہ کرنی ہے تو وہ تقلید، کیونکہ علم جی سید ابو الحسن ندوی کے الفاظ کے مطابق نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بالکل ایسے، علم مخدوم ہے. بالکل ٹھیک. اور اسلامیت و مغربیت کی جو کشمکش ہے وہاں پہ بھی انہوں نے انہی تمام چیزوں کا بڑا عمدگی کے ساتھ ذکر کیا ہے. بالکل سر. تو اس لیے ہمیں آج ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سر کہ اگر ہم علم اور حکمت میں آگے جائیں گے تو ہر پھر ہی دور میں ترقی ہونی کرتا ہے طواف اس کا زمان. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب آگے دیکھیں تو لکھا ہے زندہ رود، جی تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں سوال ہے. جی جی تو حضرت علامہ فرماتے ہیں احمد شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ کو، می شناسی چیز تہذیب فرنگ. آپ کو پتہ ہے فرنگی تہذیب کیا ہے؟ جی در جہانے او دو سنت فردوس رنگ. اس کی دنیا میں جنت کے رنگ ہیں، اور کتنے ہیں؟ 200 سینکڑوں. صحیح. یہ فرماتے ہیں کہ فرنگیوں میں تو جنت لگتی ہے وہ کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے. ہاں، خیرہ کرنے والی بات. آگے فرماتے ہیں جلوہ ہائش خان ماہا سوختہ. فرماتے ہیں اس کے جلووں نے ہمارے تو گھر برباد کر دیے ہیں. خاندانوں کے خاندان وہاں جا کے وہ واپس ہی نہیں آتے، ادھر ہی رنگے جاتے ہیں. شاخ و برگو آشیانہ ہا سوختہ. اس نے ہماری شاخیں، ہمارے پتے، ہمارے درخت، آشیاں سب کچھ جلا دیا ہے. صحیح. ظاہرش تابندہ و گیرندائی. فرماتے ہیں اس کا ظاہر جو ہے وہ بڑا چمکدار ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف. دل ضعیف است و نگارہ بندہ. ہاں، دل جو ہے یہ بڑا کمزور ہے ہمارا مسلمانوں کا، اور نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے یہ پھر اس کا پیچھا کر لیتا ہے. چشم بیند. فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے، دل بلغزد اندروں. جی. تو ان کے جلووں کو جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل ان کے لرز جاتے ہیں مسلمانوں کے. پیشیں این بت خانہ افتد سر نگوں. تو پھر اس بت خانے کے آگے یہ گر پڑتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہ خاص سوال ہے، کس نہ داند شرک را تقدیر چیست. فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اہل مشرق کی تقدیر میں ہے کیا، اس کو تو لے گئے ہیں، وہ اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. دل بظاہر بستہ را تدبیر چیست. اس نے ان کے ظاہر پہ، ان کے حسن پہ، ان کے کلچر پہ آنکھ باندھ لی ہے، اللہ جانے اس کی تدبیر کیا ہے. تو سر کیا جواب دیتے ہیں عبدالی اس کا؟ اچھا، اب دیکھیں کہ موقع سے فائدہ اٹھایا زندہ رود اقبال نے. جی. جب 3 کردار جو ویسٹرنائزیشن یا اس کلچر کو اڈاپٹ کر رہے تھے، سر ان کا انہوں نے پورا انالیسز کیا اور بتایا کہ اصل قوت کس میں ہے، اور انہوں نے کون سی چیزیں خرافات کو لے لی ہے. جی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خذ ما صفا دا ما قدر، ٹھیک ہے، کہ جو اچھی چیز ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے اور جو گندگی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح. انہوں نے گندگی کو اڈاپٹ کر لیا، اچھی چیز چھوڑ اچھی دی ہے. چیز کی جانب توجہ نہیں کی. بالکل تو صحیح. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت اقبال نے سوال حضرت عبدالی سے کر دیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ ہمارے اندر تو یہ اثرات بڑی طرح آ چکے ہیں. جی. تو اگلے سٹیپ میں پھر حضرت عبدالی کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آنچے بر تقدیر مشرق قادر است. فرماتے ہیں اب اہل مشرق کی تقدیر پہ اگر کوئی قادر ہے نا تو وہ کون ہے؟ عزم و حزم پہلوی و نادر است. تو وہ نادر شاہ اس کو بدل سکتا ہے، افغانی بادشاہ جو ہے، یا رضا شاہ پہلوی، اس کا عزم اور حزم، دور اندیشی اور ان کا جذبہ جو ہے نا وہ ان کو اگر بدلیں تو پھر یہ بدل سکتے ہیں. پھر بدل سکتے ہیں. اس کے بعد پہلوی آن وارث تختے کے بعد. فرماتے ہیں جو رضا شاہ پہلوی ہے یہ تختے کے بعد کا وارث ہے. ناخن او عقدۂ ایران کو اس نے ایران کے جو عقدے ہیں وہ اپنے ناخنوں سے کھولے ہیں. نادر آنکھ سرمایہ درانیاں. اور
جو نادر ہے یہ دررانیوں کا سرمایہ ہے. نظام ملت افغانیہ، اور ملت افغان کو اس نے نظام دیا ہے. از غم دین و وطن زار و زبوں، اور دین اور وطن کے غم سے وہ زار و زبوں رہتا ہے. لشکرش از کوہ سار آمد بروں، پھر اس کا لشکر پہاڑوں سے نکلا. ہم سپاہی ہم سپاگر ہم امیر، فرماتے ہیں وہ امیر بھی ہے اور سپاہ گر بھی ہے اور سپاہی بھی ہے. با ادو فولاد و با یاراں حریر، ہاں، دشمنوں کے ساتھ فولاد کی طرح ہے اور دوستوں کے ساتھ ریشم کی طرح ہے. وہ حلقہ یاراں تو ہاں، ریشم ریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. من فدائے آنکے خود را دیداست، فرماتے ہیں میں اس کے قربان جاؤں جس نے خود کو دیکھا ہے عصر حاضر را نکو سنجیدہ، اور عصر حاضر کے جو تقاضے تھے اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے نادر شاہ نے پہچانا ہے. سر غربیاں را شیواہائے ساحری است، پھر فرماتے ہیں جو اہل مغرب ہیں ان کی عادتیں اور طور طریقے کیا ہیں؟ ساحروں جیسے. یہ تو جادوگر ہیں یہ تو جادو. سر. تکیہ جز برخیش کردن کافری است، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اپنے علاوہ کسی اور پہ تکیہ کرنا مسلمان کے لیے یہی کافری ہے. میرے خیال میں پروفیسر صاحب اس پورے کو میں سمرائز کروں نا، ایک آیت کا قالب مجھے کھینچ رہا ہے. سر پلیز. ان اللہ لا یغیر ما بقوم بالکل حتی یغیروا ما بانفسہم. بالکل ایسے. بالکل کہ اگر تبدیلی کا سفر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ خود آپ کو کرنا خود ہوگا. وہ جو حضرت علامہ نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل. اور دوسرا یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں بے شکر ہے غافل کوئی عمل دفتر میں ہے. سر تو یہی بات ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں تو تکیہ جز برخیش کردن کافری است. وہ پھر ایک اور کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. بالکل ایسے. تو یہی بات ہے اس میں. سر آج ہمارے جتنے آپ کی بات کٹ رہی ہے جتنے مسائل ہیں ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں نا، بالکل ایسے، تو ان کو راضی کرنے کے چکر میں ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے. بالکل ایسے. لیڈرشپ کا بڑا رول ہے. اقبال کا جو کلام ہے نا، ایون وہ تو یہ کہ اس کو کیا جانے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، واہ، اس کو کیا جانے چارے دو رکعتوں کے امام والی بات ہے. تو یہ آج ہماری لیڈرشپ کو پالیسی ایسی ہے. سر پھر ایک اور جو بات سر وہ ہے ہمارا اپنا ایجوکیشنل سسٹم. جی اب بھی آپ کی بکس پہ لکھا آتا ہے جی ایکسپیریمنٹل ایڈیشن. صحیح ہے. جب تک ہم اس کا تعین نہیں کریں گے اور اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی اور جدید جو رویے چل رہے ہیں ان کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کریں گے، اور نئی جو نسل آ رہی ہے اس نسل کے ذہن کے مطابق کمپیٹیبلٹی کو لے کر نہیں آئیں گے، صحیح، میرے خیال میں یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. صحیح. جیپنیز کا ایک ہمارے سامنے ہے پورا ایکسپیریمنٹ جی کہ پورا تباہ اور جاڑ ہونے کے بعد انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا. بالکل ایسے. کہ اب ان ممالک نے جنہوں نے اس کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا بلکہ تباہ کر دیا، جی جی، ان ممالک کے اندر آج لوگ ان کی گاڑی لیے بغیر یا ان کے ماڈل جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے زور بازو اور اپنے اوپر اعتماد کریں جی، اور اپنی نسل نو کو بھی یہ بتائیں کہ تمہارا آنا کل کیسے تبدیل ہو سکے گا. تو یہ دیکھیں اقبال کی باتیں، ابدالی کی باتیں، اس سے ہم کوسوں ملت کو دور رہ گئے. بالکل ایسی. فکری طور پہ ہم نے ملت کو اپاہج کر دیا. جی جی، اقبال ہمیں کہاں کہاں نظر آتا ہے. بالکل ایسے. یہ وہ بچے ہیں جو رومن میں اردو لکھ رہے ہیں. ہم پہلے گلا کرتے تھے فارسی کلام اقبال نہیں آتا، اب انہیں اردو بھی نہیں آتی. بالکل ایسے. ہمارے پاس جو سٹف اوپر یونیورسٹیز کے اندر پہنچ رہا ہے، یقین جانے وہ اردو آپ پڑھا کے ان کو دیکھ لیں، they are unable even to read or to write. بالکل ٹھیک. سو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. صحیح. تو ابدالی اسی چیز سے ہمیں آخر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر جو ہے نا تکیہ جز برخیش کردن کافری است. بالکل. اپنے اوپر انحصار کرو اور اپنی ملت میں احیا کرو، انہیں مغرب کے اس مروبیت سے نکالو تاکہ ملت کے اندر تبدیلی آ سکے. سر یہ 3 بندے تھے، سلطان شہید یعنی ٹیپو سلطان، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ، جن سے جنت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو رہی ہے بالکل جاوید نامہ میں. جی جی. تو ابھی آگے سلطان شہید لکھا ہوا ہے. جی. تو اس میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب اقبال سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کا بتاؤ مجھے کچھ. اچھا جی. تو میں یہ تھوڑا کویسچن پڑھ دیتا ہوں، بہتر ہے. تو اس کا پھر بتائیے کہ علامہ نے کیا جواب دیا اس کا. تو سلطان شہید فرماتے ہیں باز گو از ہندو از ہندوستان، ہندوؤں اور ہندوستان کے بارے میں بتاؤ. آن کے با کاخش نہ ارزت بوستان،
اس ہندوستان کے بارے میں جس کے ایک تنکے کی قیمت کا بوستان بھی نہیں ہوتا، صحیح، باغ بھی اس کی قیمت کا نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر مسجدش ہنگامہ مرد، جس کی مسجدوں میں ہنگامے مر چکے ہیں۔ آنکھ کے اندر دیر او آتش فسرد، جس کے بت خانے جو ہیں ان میں آگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ آنکھ کے دل از بہر او خون کردہ ایم، میں نے تو اپنے دل کو بھی خون کر لیا اس کے لیے۔ آنکھ کے یادش را بجاں پروردہ ایم، جس کی یاد سے جو ہے ہم نے جس کی یاد کو اپنی جان سے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں از غم ما کن غم او را قیاس، میں اتنا غمگین ہوں تو سمجھ جاؤ کہ مجھے ہندوستان کا آج بھی کتنا غم ہے۔ آہذا معشوق عاشق ناشناس، فرماتے ہیں ہائے وہ معشوق جس نے اپنے عاشق کو ہی نہیں پہچانا۔ واہ۔ تو سر بتائیں علامہ کیا جواب دیتے ہیں، ہندوستان کیسا اس میں ایک بڑا درد نا سر سلطان شہید کا بھی آ رہا ہے سر کہ سلطان نے آپ کو پتہ ہی ہے کتنے حملے کیے تھے، جی آخر اس کے پیچھے یہ سوز نظر آ رہا ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرا معشوق ہے، بالکل ایسے، تو بالکل ایسے، اس کے لیے آپ نے کتنے حملے کیے اور آخر میں اللہ نے آپ کو کامیابی بھی دی۔ جی جی تو اب وہ جب گلستان اجڑے گا تو ظاہر ہے آپ کی روح کو تکلیف تو ہوگی۔ بالکل ایسے، تو بالکل آگے زندہ رود علامہ اقبال آگے جواب دیتے ہیں، سر۔ کہتے ہیں ہندیاں منکر ز قانون فرنگ۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اہل ہندوستان جو قبضہ ہو چکا ہے نا، جی تو فرماتے ہیں کہ اب انگریزوں کے قانون کے وہ نا منکر ہو رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر در نگیرد سحرو افسون فرنگ۔ تو فرماتے ہیں کہ فرنگیوں کا افسون اور جو سحر ہے وہ ان کو اب پسند نہیں ہے، قبول نہیں کر رہے۔ جی، روح را بارے گراں آئین غیر، فرماتے ہیں غیروں کا آئین جو ہے وہ روح کو کب اچھا لگتا ہے؟ گرچہ آیت ز آسماں آئین غیر۔ اگرچہ غیروں کا جو آئین ہے وہ آسمان سے بھی اترا ہو، تو کسی قوم پہ جب آپ نے قبضہ کر لیا تو ان کو آپ کا آئین کہاں اچھا لگتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے ایکسیپٹنس باقی سراؤنڈنگ میں ہوئی ہے، جی اقبال کہتے ہیں کہ ان کی طرح یہ اس طرح نہیں، قبول نہیں کر رہے، اپنا آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں۔ ریزسٹنس ہے۔ بالکل آپ صحیح۔ سر دیکھیں نا اس وقت جو تاریخ آزادی چلی تھی، مجاہدین جنہوں نے خصوصاً مولانا فضل خیر آبادی، جن کو جزیرہ انڈمان رنگون کے اندر پھر جی قید کے اندر جو ہے وہ مار دیا گیا، جی جی یہ وہ علماء کا بھی طبقہ تھا اور یہ صلحاء تھے کہ جنہوں نے انگریز اس تاج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا جی جی اور جہاد کو فرض قرار دیا تھا، بالکل صحیح۔ اور ان کو چن چن کر کہتے ہیں کہ دہلی میں وہاں کے درختوں میں ایسے لٹکایا گیا تھا کہ درختوں کی ٹہنیاں اور ان کے پھندے ختم ہو گئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک شب رنگین جو ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کے کیا کیا انداز اور کس طرح ان مجاہدین کے جو ہے وہ سر قلم کیے گئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ بنیادی طور پہ کہ ہندیاں منکر ز قانون فرنگ، کہ اس کی ایک ریفلیکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک ترنگ دکھا رہے ہیں اور ایک ایکسیپٹ نہ کرنے والی جو کیفیت ہے اس کو بتائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس سے آگے ذرا دیکھیں تو پھر سلطان شہید آئے، جی تو اس میں ایک سوال ہے بڑا خاص، اور وہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ علامہ سے دکن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحیح، وہیں کے آپ نواب تھے اور وہیں سارا یہ بغاوت ہوئی، انگریزوں نے ظاہر ہے شہید کیا حضرت کو۔ تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں حضرت کی جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی۔ جی جی تو سلطان شہید فرماتے ہیں بقول اقبال، چوں بروید آدم از مشتے گلے، کہ جب مٹی کی مٹھی سے آدم پیدا ہوتا ہے، با دلے با آرزوئے در دلے، تو فرماتے ہیں کہ دل لے کے پیدا ہوتا ہے اور آرزوؤں والا دل لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ لذت اسیاں چشیدن کار اوست، اس انسان کا کام کیا ہے؟ گناہوں کی لذت چکھتے رہنا، یہ کام کرتا ہے۔ ممنوع مرغوب۔ جی 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 بالکل، غیر خود چیزیں ندیدن کار اوست، اور اپنے علاوہ اور باقی چیز کوئی نہیں دیکھتا ویکھتا یہ۔ پھر یہ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں سلطان، فرماتے ہیں زاں کے بے اسیاں خودی نایت بدست، فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے گناہ کے بغیر خود ہی بیدار نہیں ہوتی۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو تا خودی نہ آیت بدست آج شکست، اور جب تک خود ہی بیدار نہ ہو تو بندے کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ انہوں نے کر لیا ہے مجھے مروا کے، مجھے شہید کرا کے۔ صحیح، تو یہ بتاؤ، اب آگے وہی ہے، فرماتے ہیں زائر شہر و دیارم بودئی، میرے شہر اور دیار کو آپ وزٹ کرنے والے رہے ہو اقبال، چشم خدرہ بر مزارم سودائی، اور میرے مزار پہ بھی آپ کی آنکھیں پڑی ہیں، اے شناسائے حدود کائنات، کائنات کی حدوں کو جاننے والے ہو، در دکن دیدی ازا سارے حیات، تو بتاؤ اہل دکن کی آنکھیں ابھی بھی کھلی ہیں کہ نہیں؟ کچھ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سر یہ بتائیں کہ زندہ رود کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ دیکھیں پہلے تو دکن کی آپ نے بات کی ہے، یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے
کہ یہ مرکز تھا ان کا اور اس کے نواب ایک سلسلہ پورا ہمارے سامنے. جی جی جی. تو 1928 اور 29 کے اندر علامہ اقبال آپ نے وہاں جا کے ان لوگوں کو بھی آگے پیش گوئیاں اور وہ انقلاب کی جو خوشخبریاں ہیں وہ دی تھی. بالکل انقلاب کا پیغام اور دیا ان کے دلوں میں جو حرارے تھے نا ان پہ اپنا جھونکا ضرور دیا تھا. ایسے ہی ہے ایسے ہی. اور یہ پھر کشمیر کی بھی جو جنگ آزادی ہے اس کے پیچھے بھی آپ نظر آتے ہیں. یہ تحریک بھی حضرت نے شروع کروائی آپ نے شروع کروائی تھی. ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب مثنوی مسافر میں وہاں پہ حضرت اقبال کو دیکھتے ہیں پسچے پائے کردہ اقوام شرق میں, بالکل بالکل. تو ان لوگوں کو بھی آپ نے شریک کارواں کرنے کی دعوت دی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے نا مسلمانوں کا تو حضرت علامہ وہاں پہنچے, تڑپے ہیں, تڑپے تشخیص کی ہے, علاج بھی بتایا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے اپنے آپ کو ذات اور وطن کے اس خول سے نکال کے ایک آفاقی لیڈر ثابت کیا. بالکل ایسے. یہ فلسطین کا مسئلہ جب شروع ہوا تو حضرت وہاں پہ بھی پہنچے اور یہاں پہ بھی موچی دروازے کے باہر حضرت نے بہت بڑا جلوس نکالا اور آپ تقریریں کرتے رہے کہ خبردار اگر فلسطینیوں کی یہ زمین آپ نے دی تو مسلمانان عالم جو ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو وزٹ بھی کیا. اب ہم آتے ہیں زندہ رود نے اس دکن کے بارے میں جو سوال کیا سلطان شہید نے, آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ جنگ ان کو انقلاب کی میں نے دعوت دی 1928-29 میں, اس کے کانٹیکسٹ میں ایک ادھر ہی مکنی آنو وہ ہے کنایا ادھر جا رہا ہے, تخم اشک ریختن اندر دکن. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دکن میں جا کے میں نے آنسوؤں کے بیج بو دیے ہیں. بیج بو دیے. لالہا رویت یہ زی خاکے آن چمن. فرماتے ہیں اس چمن کی خاک سے پھول ضرور اگیں گے. اب رود کاویری مدام اندر سفر. فرماتے ہیں دریائے کاویری جو ہے وہ ہمیشہ سفر میں ہے. اچھا, یہ دریائے کاویری جو ہے نا یہ دریا سے مراد وہاں کے باشندے ہیں. صحیح, یہ بھی کنایا ہے. یہ بھی کنایا ہے. بالکل ایسے ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں دیدہ ام در جانے او شورے دیگر. فرماتے ہیں کہ دریائے کاویری کے دل میں یعنی اہل دکن کے دل میں یہ کنایا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نیا شور دیکھ رہا ہوں, یہ اٹھیں گے یہ بھی. اچھا, بعض اس کو نا ایک اور بھی ٹرم بولی جاتی ہے مجاز مرسل. صحیح. مجاز مرسل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مکان اور اس کو ذکر کر کے مکی مراد لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ وہاں کیا جو دریائے کاویری ہے جی اس سے اور اس کی جو پوری کی پوری جو ہے نا وہ جو موجیں ہیں اس سے مراد وہ لوگ اور ان کے جذبات لے رہے ہیں. اور پوری تشبیہ تمثیل کی بھی کیفیت ہے. تو بہت ساری اصناف اس کے اندر ادبی بھی موجود ہے. بالکل صحیح ہے. سر اس سے آگے پھر سلطان شہید آتے ہیں تو یہاں پہ ایک خاص سوال ہے. میں چاہوں گا کہ میں سوال کر لیتا ہوں, آپ پھر اس کی ٹیکسٹ جیسے ہمارا طریقہ ہے آپ پڑھ دیں گے, وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے گا. سلطان شہید فرماتے ہیں کہ علامہ کا ایک کلام میں نے بارگاہ نبوت میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچہری میں وہاں پہ پڑھا. اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے عادت ہے علامہ کے کلاموں کی. فرماتے ہیں جیسے میں نے وہ پڑھا تو سرکار نے فرمایا کہ کس کا شعر پڑھ رہے ہو. اللہ, تو اگلا ہم ٹیکسٹ سے ہی جانیں گے. تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علامہ کے کلام پہ؟ سر اے ترا داند حرف دل فروز. سلطان شہید فرماتے ہیں کہ اے زندہ رود اے اقبال, تجھے دل فروز حروف دیے گئے ہیں, ایسی شاعری کرتے ہو جس سے قلوب روشن ہو جاتے ہیں. از تپے اشکے تو می سوزم ہنوز. فرماتے ہیں میں ادھر آ گیا ہوں اوپر والی دنیا میں, لیکن ابھی بھی میں تیرے شعروں کی وجہ سے جلتا رہتا ہوں. کاوے کاوے ناخن مردان راز. واہ. فرماتے ہیں کہ آنکھ مچولی میں بالکل دیکھتے ہی دیکھتے جو مردان راز ہیں وہ اپنے ناخنوں سے جوئے خون بکشاد از رگ ہائے ساز, وہ ساز کی رگوں سے بھی خون جیسے جو نغمے ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں. سر خونے دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش, رگ ساز میں رواں ہے صاحب ساز کا لہو. واہ. آ نوا کس جانے تو آید بروں. فرماتے ہیں وہ نوا, وہ شاعری جو تیری جان سے نکلتی ہے اقبال, می دہد ہر سینہ را سوزے دروں. وہ ہر سینے میں ایک نیا سوز پیدا کرتی ہے. بود ام در حضرت مولائے کل. اللہ. تو ٹیپو سلطان فرماتے ہیں کہ اے اقبال میں مولائے کل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک اقدس میں گیا ہوں. آنکے بے او تے نمی گردد سبل. واہ واہ. فرماتے ہیں پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس سرکار کی جن کے بغیر راستے کبھی طے نہیں ہوتے. سبل سبیل کی جمع ہے, تمام راستے, کوئی راستہ طے نہیں ہوتا. گرچہ آنجا جرت گفتار نیست. کہتے ہیں کہ اگرچہ مجلس محمدی میں سرکار کے روبرو کسی کو جرت گفتار نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتا,
اور روح کی بات جو ہے روح را کارے بجز دیدار نیس، اور روح جو ہے وہ صرف دیکھتی ہے وہاں پہ، بولنے یعنی کی وہ کسی کو تڑپتی قوت ہے نہیں ہے. دیدار ادب کے گاہیست، عزت بخاری کا کیا کلام ہے، ادب گاہی زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید جا. یہ سارے اولیاء وہاں پہ بھی سانسیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سو ختم از گرمی اشار تو سلطان شہید فرماتے ہیں اقبال کہ تیرے شعروں کی گرمی سے میں جلتا رہتا ہوں. بر زبانم رفت از افکار تو، اور تیرا ایک کلام نا سرکار کی بارگاہ میں بھی میرے لبوں پہ آ گیا. گفت کس نے کہا؟ سرکار نے صلی کیا اللہ کہا؟ علیہ آگے وآلہ انورٹڈ وسلم. کاما میں بتایا جی. این بیتے کہ برخواندی زکیس. تو ٹیپو سلطان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے سے کہ سلطان یہ کس کا کلام پڑھتے ہو؟ اندرو ہنگامہ ہائے زندگی است. اس کلام میں زندگی کے ہنگامے موجود ہیں. یہ وہ بات تھی واہ. جو ٹیپو سلطان نے پیش کیا، اپنی کیفیت ہی بیان سرکار کر نے دی پسند فرمایا. اور سرکار نے پسند کیا بالکل ایسے ہی. اور پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اندرو ہنگامہ یعنی ہائے یہ لوگوں کو زندگی است. جگانے والا ہے، جگانے یہ والا ہے. اٹھانے والا ہے. ہاں، یہ روح پھونکنے والا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام میں ہم نے بقول علامہ اقبال جنت میں حضرت کی احمد شاہ ابدالی اور ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمت کی ملاقات کے بارے میں جانا. احمد شاہ ابدالی نے جہاں افغانیوں کو متحد ہونے کی نصیحت کی، وہاں افغانستان، ایران اور ترکی پر مغربی طور طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے سخت تنقید بھی کی، اور انہیں بتایا کہ مغرب کی ترقی کا راز ان کا علم ہے، ان کا کلچر نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پہ علامہ نے ہندوستان اور دکن کا جو حال بتایا وہ بھی آپ نے جانا، اور بالخصوص آپ نے یہ بات بھی جانی کہ بقول ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کلام میں زندگی کے ہنگامے موجود ہیں. شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر. ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.